अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज इंशाल्लाह हम 20वें पारे का ख़ुलासा पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू होता है पारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, कौन है जिसने यानी कि आसमान ज़मीन को पैदा किया है, पानी को आसमान से उतारता है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत के करिश्मे बता रहे हैं, गिनवा रहे हैं। जिसने बागात उगाए हैं, जिसने सारी चीज़ों को पैदा किया है, जिसने ज़मीन को ठहराया है, नहरें चलाई हैं, पहाड़ों को जो है वो खड़ा किया है, तो कौन है? कोई क्या अल्लाह के अलावा कोई है जो इस तरह कर सकता है? फिर अल्लाह फरमाते तुम क्यों नहीं समझते? फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कौन है जो लाचार की दुआ को कबूल करता है जब वो इसे पुकारता है। यानी कोई भी तकलीफ़ दे, अल्लाह फरमाते हैं मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। तो कौन है? अल्लाह पूछ रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हें पता है कि अल्लाह है तो तुम फिर क्यों नसीहत को कबूल नहीं करते, नसीहत को क्यों नहीं समझते? कौन है जो खुशकी में, समुंदर में, अंधेरों में, हवाओं में तुम्हें रास्ते दिखाता है? कौन है? अल्लाह ताला अपनी सारी तारीफ़ें जो हैं वो बयान करके पूछते हैं कि तुम कौन है? क्या अल्लाह के अलावा कोई है? और अगर है तो फिर दलील लेकर आओ, कुछ किसी को लेकर आओ सामने। अल्लाह ताला तरह तरह से तरीके से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो लोगों को समझा रहे हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला आगे जो है वो क़यामत के हवाले से बता रहे हैं कि आपसे पूछते हैं। ये बात बार बार ये लोग पूछते हैं और जगह जगह हम ये पढ़ चुके हैं कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी, अल्लाह का फ़ैसला कब आएगा, ले आ अल्लाह का फ़ैसला। अल्लाह फरमाते हैं ये आपसे पूछते हैं व यक़ूलून मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो तो वादा ले आओ, अगर तुम जिस चीज़ से डराते हो वो वादा ले आओ। अल्लाह फरमाते हैं कि आप अल्लाह पर तवक्ल रखिए, अल्लाह सच्चों के साथ है, अल्लाह हक़ को वाज़े कर देगा और आप परेशान ना हों। ये जो हैं ये ऐसे लोग हैं, ये इनको जो है आप इनके हाल पर छोड़ें। इनसे पीछे हम गुजर चुका है, जहाँ पर भी इन्होंने ये बात की तो अल्लाह ने कहा बुरा दिन है वो तुम्हारे लिए, जब वो आएगा तुम्हें चल जाएगा पता। कभी कहते हैं फरिश्तों को बुला, तो अल्लाह फरमाते हैं जब फरिश्ते आएंगे तो तुम्हें चल जाएगा पता। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नका ला तुस्मिउल मौत, ऐ मेरे नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, आप बहरों को नहीं जो है वो पुकार सुना सकते, वो जो पीठ फेरने वाले हैं आप उनको नहीं बता सकते, जो अंधे हैं आप उनको नहीं सीधा रास्ता दिखा सकते। ये तो वही लोग समझ सकते हैं जिनको अल्लाह ने हदायत दी है, वही आपकी जो है वो दावत को कबूल करते हैं, ईमान जो लाते हैं। उसके अलावा बाकी लोग तो सारे अंधे हैं। और अल्लाह फरमाते हैं वो दिन आने वाला जिस दिन क़यामत के करीब ना एक जानवर निकलेगा, उसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने यहाँ पर किया है। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन पर एक ऐसा जानवर निकलेगा जो इनसे कलाम करेगा और जिन बातों को ये जुटलाते हैं, फिर ये एक जमात जो है वो इस पर परेशान होगी कि ये क्या है। और उसके बाद ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि सूर फूंका जाएगा और सब लोग बेहोश हो जाएंगे, पहाड़ उड़ेंगे बादलों की तरह, और जो नेकी लेकर आएगा उसको बदला पूरा दिया जाएगा। वो अमन में होगा, वो खुशी में होगा, वो खुशहाली में होगा, वो सुकून में होगा, वो परेशानी में नहीं होगा। और जो बुराई लेकर आएगा अल्लाह फरमाते हैं उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उसको जहन्नम में जो है उल्टा करके फेंक दिया जाएगा। यानी किसी की भी नेकी अल्लाह फरमाते हैं कि हम ज़ाया नहीं करेंगे। हर जगह जगह पर अल्लाह फरमाते हैं मिस्काल ज़र्रतिन, जो कोई ज़र्रे के बराबर, मिस्काल ज़र्रतिन यानी राई के दाने के बराबर भी कोई नेकी लेकर आएगा तो हम उसकी नेकी को, एक राई के दाने के बराबर भी नेकी है उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, उसका भी अजर व सवाब पूरा देंगे। यहाँ शुरू होती है फिर सूरह कसस, और अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि ये सूरत जो है वो उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या से शुरू होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का वाक़या हम बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ तफसील दी गई है। जो तफसील हमने पीछे नहीं पढ़ी वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद आगे गुजर जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि हमारा मकसद था कि हम इनको पेशवा बनाएं, इनको बड़ा बनाएं, इनको जो है वो इस जो ये कैद व बंद में हैं इससे निकाल कर इक़्तिदार दें, हमान और फ़िरौन के लश्करों को दिखाएं कि वो जो करते हैं।
پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ اس کو جو ہے وہ دریا میں ڈالیں. جب آپ اس کو دریا میں ڈال دیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ فرعون نے جو ہے وہ بچوں کو مروانا شروع کر دیا تھا. اللہ فرماتے ہیں جس سے وہ ڈرتے تھے ہم نے اس کو دکھا دیا تھا پہلے ہی، یعنی اس کو دکھا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس کو خواب میں دکھایا گیا، اس کی تعبیر کرنے والوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے تیری حکومت کو ختم کر دے گا. تو اس لیے اس نے کہا کہ میں بچوں کو ختم کر دیتا ہوں جو میری حکومت کو ختم کریں گے. بچہ نہیں پیدا ہونے دیتا تھا. پھر لوگوں نے کہا جی بچہ نہیں پیدا ہوگا تو ہماری نسل کیسے چلے گی؟ پھر ایسے ہوا کہ 1 سال بچوں کو پیدا ہونے دیتا تھا، 1 سال نہیں پیدا ہونے دیتا تھا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے اس سال پیدا کیا جس سال وہ بچوں کو نہیں پیدا ہونے دیتا تھا. اللہ تعالیٰ اس سال بھی پیدا کر سکتے تھے جس سال بچوں کو پیدا ہونے دیتا تھا، یعنی مارتا نہیں تھا. تو لیکن اللہ نے قدرت دکھانی تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کی والدہ کو، وحی کی ان کے دل میں کہ آپ اس کو دریا میں چھوڑ دیں. اب دریا میں چھوڑ دیا. اب بہن جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ ایک بار تو بہت بڑی آزمائش میں تھی، لیکن بہن دیکھتی جا رہی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتی کہ صندوق، جس صندوق میں ڈال کر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے، وہ صندوق جو ہے وہ فرعون کے محلات کے پاس جاتا ہے. اور اس کی بیوی جو ہے وہ اس صندوق کو منگواتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں، ہم اس کو قتل نہ کریں. اب فرعون نے کہا ٹھیک ہے، جو ہے وہ دائیاں بلائی جاتی ہیں بچے پالنے والی کہ جو اس کو دودھ پلائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کا دودھ حرام کر دیا، کسی کا بھی نہیں پی رہے، رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ سب کا جو ہے وہ دودھ بار بار بدل کے دائیاں آ رہی ہیں لیکن دودھ ہی نہیں پی رہے. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی بہن کو بھیجا. وہ گئیں اور کہتی میں تمہیں بتاتی ہوں ایک ایسی دائی ہے جو اس کا دودھ پی لے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا. اللہ فرماتے ہیں تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں اور ہم بتا سکیں کہ ہم اللہ کے وعدے سچے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور لٹاؤں گا، تو اللہ نے لٹایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے طاقت دی، علم دیا، حکمت دی ان کو، اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح اجر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بازار گئے اور دیکھا کہ 2 نوجوان لڑ رہے تھے. ایک ان کے قبیلے کا تھا، ایک جو ہے وہ دوسرے قبیلے کا تھا. ایک ان کے طرف کا تھا، دوسرا دوسری طرف کا. انہوں نے جو ہے وہ دوسرے کو ایک گھونسا مارا اور وہ مر گیا. یعنی ان کے قبیلے والے نے مدد مانگی تو انہوں نے مدد کرتے ہوئے اس کو مارا اور وہ مر گیا. کہا یہ عمل تو شیطان نے مجھ سے کروایا، غلطی کی معافی مانگی اللہ سے. اگلے دن دوبارہ بازار میں گئے تو وہی بندہ جو ان کے قبیلے کا تھا وہ کسی اور کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا. اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اس کو ہی پکڑتا ہوں، یہ تو جھگڑالو ہے. جب اس کی طرف گئے تو وہ بندہ کہنے لگا کہ موسیٰ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل آپ نے کسی کو قتل کیا. یعنی اس نے حضرت موسیٰ کی بات کو بازار میں پھیلا دیا. ادھر شہر سے ایک بندہ بھاگا ہوا آیا. اس نے کہا موسیٰ اس قوم کے سردار جو ہیں، اس قبیلے کے سردار جو ہیں وہ تمہیں قتل کرنے کی سازش بنا رہے ہیں، اس لیے نکل جاؤ یہاں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مدین کی طرف ہجرت کر گئے، نکل گئے، مدین گئے. دیکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے لیے مدد اتار. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اور دیکھتے کیا ہیں کہ ایک جگہ پر پانی کی جگہ پر پہنچے جہاں پر سب لوگ پانی پلا رہے تھے. اور دیکھتے ہیں کہ پانی پلانے کی جگہ پر 2 عورتیں کھڑی ہیں. 2 عورتیں کھڑی ہیں جو پانی پلا نہیں رہی، دیکھ رہی ہیں. ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ انہوں نے کہا جی ہم اس لیے نہیں پانی پلا رہی کیونکہ یہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور یہ ہمیں پانی نہیں پلانے دیتے، تو اس لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور ان کو بھیج دیا. اب ادھر بیٹھ کے ان سے نہیں اجرت مانگی، کچھ نہیں مانگا. کیا کہا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیری بلائی کا محتاج ہوں، مجھے جو ہے میری طرف نازل فرما، میں تیری بلائی کا محتاج ہوں، میرے پر فضل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری عورت کا ذکر کیا. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں چلتی ہوئی آئی. اس کے چلنے کا نقشہ اللہ نے حیا کا اتنا پیارا لگا کہ اس کو نقش کر دیا، اس کو
لکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے آ کہا کہ میرے باپ تمہیں بلاتا ہے، وہ تمہیں جو ہے وہ اجرت دینا چاہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیے گئے ہیں۔ جا کر جب اس کی گھر پہنچے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ان کے باپ کا نام بتایا جاتا ہے تاریخ میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے پہلے ایک بیٹی نے کہا کہ ہم اس کو ابا جان ہم اس کو اجرت پر رکھ لیتے ہیں، یہ طاقتور بھی ہے، امین بھی ہے، یعنی ہماری جو ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری شادی اپنی ایک بیٹی سے کر دوں، اور اس کے بدلے شرط یہ رکھی کہ تو 8 سال میری مزدوری کرے گا، یعنی 8 سال یا 10 سال، اگر تو 10 سال کرے تو یہ تیرے لیے تیرا مطلب کہہ لیں کہ تیرا احسان ہے، یا تو محسنین میں سے ہوگا، تو اگر نہیں تو 8 سال بھی کر لے گا تو تیرے اوپر ہمیں کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال جو ہیں وہ وہاں پر مزدوری کی، ان کی مطلب ساتھ رہے اور شادی بھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہاں سے پھر 10 سال بعد واپس آئے، اور باقی کا واقعہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن میں مختصراً دہرا دیتا ہوں۔ پھر راستے میں آگ نظر آئی اور کہا، میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں، آگ کو دیکھ کر آتا ہوں، شاید اس میں ہمیں آگ لے آؤں یا راستہ پوچھا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا موسیٰ میں تیرا رب ہوں، پریشان نہ ہو، جوتے اتار دے، اور پھر معجزات دیے گئے۔ عصا پھینکا حضرت موسیٰ نے، وہ سانپ بن گیا، ہاتھ نکالا وہ روشن ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزات دکھائے کہ یہ معجزات ہیں۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ تکبر کرنے والا ہے، اس نے تکبر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ مقابلہ ہوا، جادوگروں کو بلایا، وہ سارا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد جادوگر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، یعنی متی ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے، اور فرعون نے جو ہے ان کو قتل کروا دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے پیچھے چلا، آگے دریا آ گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کروا دیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے خبریں آپ کو اپنی رحمت سے بتائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تک بھی یہ بات پہنچا سکیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں، اہل کتاب کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جنہوں نے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، جب قرآن آ گیا تو قرآن پر بھی ایمان لائے، اور بلائی ان کی یہ خوبی یہ ہے کہ یہ بلائی سے برائی کو مٹاتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر دیں گے۔ کس وجہ سے؟ پہلی کتاب پر بھی پہلے بھی اللہ کا حکم سنا اور فوراً جو ہے وہ مان لیا، اور اب بھی۔ اب اللہ تعالیٰ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ ہدایت دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نہ دینا چاہے آپ نہیں دے سکتے، تو وہ ہدایت جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ واقعہ، یہ آیت جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں بتائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار جو ہے وہ کہتے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، لیکن میں جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ میرے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے جسے چاہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کی ہلاکت کا ذکر کیا، فرمایا بستی والوں کو کیوں ہلاک کیا؟ انہیں اپنی معیشت پر بڑا مان تھا، کسی کو مان تھا کہ ہم نے پہاڑوں میں گھر بنائے ہیں، ہمیں اللہ کا عذاب نہیں پکڑ سکتا، کسی کو کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو اپنی معیشت پر مان تھا۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو اس وقت تک جو ہے ہلاک نہیں کیا جب تک ہم نے اس کی طرف رسول نہیں بھیجا، ان کے مرکز کی طرف، اور اس نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، دعوت دی، انہوں نے اس کی دعوت کا انکار کیا، پھر اللہ نے ان کو پکڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے شرکاء کہاں ہیں؟ این شرکاء، بتاؤ تمہارے کہاں ہیں شرکاء جن کو تم پکارتے تھے، جن سے مددیں مانگتے تھے، جن کے سجدے کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کو پکاریں گے تو ان کو جواب نہیں آئے گا، تو یہ چیخیں گے، یہ سوچیں گے کاش ہم ہدایت پا جاتے، کاش ہم جو ہے وہ اس راستے سے ہٹ جاتے، بھٹکتے نہ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک جو ہے وہ رات کر دے، دن آئے نہ، تو کون ہے جو دن روشنی کر سکتا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں جو روشنی کر دے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ رات کر دے، دن ہی نہ آئے جس میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وہ ٹائم ہی نہ آئے، تو کوئی ہے جو
یعنی اس کو بدل دے، تو اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو دن بھی بناتا ہے رات بھی بناتا ہے، دن سے رات اور رات سے دن، اگر اللہ چاہے تو اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قارون کا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اس کے پاس اس کو اللہ نے بڑا مال و دولت دیا تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں، خزانے اتنے تھے، اتنا مال تھا کہ خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی، یعنی اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیاں ہی اٹھانے کے لیے بہت سارے، بعض نے 70 اونٹ کا ہے، بعض نے کتنے کتنے، اس طرح بڑی جماعت اللہ فرماتے اٹھاتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے کہا کہ مت پھول، اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کو چاہیے تھا کہ یہ آخرت کا گھر تلاش کرتا، احسان کرتا جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ تو اللہ نے جب اس کو کہا، نبیوں نے دعوت دی کہ تو احسان کر، تو واپس آ جا، تو آخرت میں جو ہے وہ اپنا گھر تلاش کر، تو اس نے کہا مجھے تو یہ ساری چیزیں میرے علم کی بنا پہ ملی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کتنے لوگ تھے جن کے پاس طاقت بھی تھی، بڑی جماعتیں بھی تھیں، ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ نا اس کے مال اور زینت کو دیکھ کر کہتے تھے کاش ہمیں بھی دیا جاتا جیسے قارون کو دیا گیا ہے، تو اللہ فرماتے کچھ لوگ جو ایمان والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے نیک اعمال اس سے بہتر ہیں، کہ اللہ نے ہمیں دنیا کے فتنے میں نہیں ڈالا، ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، تو یہ ہمارے لیے اچھا عمل ہے، ہم اس چیز میں خوش ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، جب ہم نے اس کو گھر میں اس کو جو ہے وہ دنسا دیا زمین میں، تو کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کے خلاف، اور بے شک کافر جو ہیں وہ اللہ فرماتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے۔ جو نیکی کرے گا وہ اس کو اللہ فرماتے پورا بدلہ دیا جائے گا، جو برائی کرے گا اس کا بھی انجام اس کو پورا دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر جی یہ سورہ قصص ختم ہوتی ہے، آگے سورہ شروع ہوتی ہے عنکبوت۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آزمائش کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کچھ منافقوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہی گمان کر لیا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، ہم نے جو ہے وہ بس ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا گیا اور ان کے لیے آزمائش نہیں آئے گی۔ اللہ سچوں اور جھوٹوں کو جانتا ہے، جو بھی کوئی عمل کرتا ہے، جو ایمان لائے گا، جو برے کام کرنے والے ہیں انہوں نے گمان کر لیا کہ ہم بچ جائیں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو نیکی کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا، جو گناہ کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے آزمائش کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا، ویسے ہی ایک پیچھے اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے سوچ لیا کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی، حالانکہ تم سے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ اتنی پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، حالانکہ ان کے دل ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کہاں ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ نے کہا فکر نہ کرو، مدد میری تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح مطلب جو ہے وہ کچھ وقت پہلے ہوتا رہا ہے۔ تو آزمائشیں، یہ منافقوں کا ذکر ہے کہ جب ان پر کوئی آزمائش آتی تھی تو کہتے تھے یہ تو اللہ نے ہم پر عذاب ہی بھیج دیا، ہمیں تو پریشان ہی کر دیا۔ تو جب اللہ کی طرف سے مدد آتی تھی تو کہتے تھے ہاں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان والے تھے، تو اپنا ایمان جتلانے شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اور اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا، جو نیکی کرے گا، نیک اعمال کرے گا اس کو اجر دیا جائے گا، جو برا کام کرے گا اس کو بھی اجر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے اور جنہوں نے جو ہے ایمان والوں کو بھی اور منافقوں کو بھی اللہ نے ضرور جان لیا ہے، وہ قیامت کے دن اپنا بوجھ اٹھا کر لائیں گے، یہ اپنا بوجھ اٹھا کر لائیں گے اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مگر کچھ لوگ ہیں جو ہیں جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، یہ اپنے بوجھ کے ساتھ ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے لیکن ان پر بھی اتنا بوجھ ڈال دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نوح کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سورہ نوح نہیں، سورہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں 50 کم 1000 سال عمر دی، یعنی 950 سال عمر دی، انہوں نے دعوت دی، اس کے بعد انہوں نے دعوت قبول نہیں کی اور طوفان آیا، عذاب آ گیا۔ یہ جو ہیں وہ قوموں کا کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کا علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں انہوں نے بتوں کو، ان کی قوم جو ہے وہ بتوں کو پکارتی تھی، انہوں نے کہا کہ تم ان کو مالک
یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ تمہیں کچھ کھلا نہیں سکتے، تمہیں دے نہیں سکتے، یہ کچھ لے نہیں سکتے، تم سے بات نہیں کر سکتے، تمہیں کچھ بتا نہیں سکتے، تم کیوں جو ہے وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ رسول کے ذمے تو بس پہنچانا ہے، میں نے آپ تک بات پہنچا دی ہے۔ اللہ یہ سب کچھ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہی جو ہے وہ مارتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، ساری باتیں پیچھے گزر چکی ہیں، وہی عذاب دیتا ہے، وہی چھوڑتا ہے۔ تمہارا جب اللہ کی پکڑ آئے گی تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا اللہ کے خلاف۔ قوم نے کہا کہ حضرت ابراہیم کی دعوت کو سن کے کہا کہ اس کو قتل کر دو یا جلا دو، اس کو نکال دو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آگ میں حضرت ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے بچا لیا۔ ہم جو ہے وہ نیک کاروں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں، اسی طرح بچاتے ہیں۔ پھر لوط ان پر ایمان لائے اور ہجرت کی، اور آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد کی، ان کو خوشخبری دی، یعقوب اور اسحاق کی، اور یہ اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے محسنین کو اجر دیتے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کی قوم نے جو ہے وہ برا کام کیا، اللہ نے پکڑ کی، ان کی فرشتے آئے، حضرت ابراہیم کے پاس آئے، پھر ان کی قوم کے پاس گئے، انہوں نے جب گناہ کا ارادہ کیا، اس کی قوم گناہ کرتی تھی، لڑکوں کے ساتھ لڑکے گناہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات پر پکڑ لیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے بتایا کہ فلاں بستی کی طرف جا رہے ہیں عذاب لے کر، تو حضرت ابراہیم نے کہا ہائے وہاں تو لوط ہے۔ انہوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، لوط کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، نکال لے گا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، اس کی آل کو، یعنی جو اس کے ماننے والے ہیں، مگر اس کی بیوی، کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے، بیوی جو ہے وہ اس نے خبر دی تھی لڑکے آنے کی۔ پھر اس طرح مدین والوں کا حضرت شعیب کا ذکر ہے، واقعہ اللہ فرماتے ہیں وہ واقعہ ذکر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دی اور عدل و انصاف کرنے کا کہا، ماپ تول میں کمی نہ کرنے کا کہا، تو انہوں نے ان کو دھمکیاں دیں اور اللہ فرماتے ہیں زلزلے نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر عاد اور سمود کا ذکر کرتے ہیں، فرعون اور حامان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کو پکڑ لیا، ہم نے ان کو کس طرح جو ظلم کرتے تھے، کس طرح جو ہے وہ ہم نے ان کو پکڑا، ان کو عذاب دیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینے والا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہ تھا، انہوں نے خود پر ظلم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری دعوت کو ٹھکرا کر انہوں نے ظلم کیا، جس پر اللہ نے انہیں پکڑ لیا، تو یہ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنایا ہمیں عمل کرنا۔